हुजूर की जिंदगी में एक ही दिन आया जो सारे दिन से ज्यादा मुश्किल दिन था, सबसे मुश्किल तरीन दिन था। उससे मुश्किल दिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नहीं आया। सबसे मुश्किल तरीन दिन हुजूर की जिंदगी में कौन सा था? 3 साल तक शाब अबी तालिब में हुजूर पूरे खानदान के साथ रहे। रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी। आज हम लोग दीन का काम करते करते गरीब से अमीर हो गए, अमीर से महा अमीर हो गए, है ना, दीन की खिदमत करते करते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो ज़ौजा जिसे दुनिया सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं, कोई दौर था कि उनको मलका तुज्जार कहा जाता था। पहला ऊंट तिजारत का घर के आंगन में खड़ा होता था तो आखिरी ऊंट मक्के की सरहद पे खड़ा होता। पूरे मक्के में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था, लेकिन दौलत इतनी खर्च की सैयदा खदीजा ने इस दीन के लिए कि जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, सैयदा खदीजा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद न था। और विसाल के वक्त सुन लीजिए, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने रसूल दिया, महबूब दिया, उस महबूब का नाम लेकर के शान से जिंदगी गुजारने वालों, रसूलुल्लाह की सबसे चहेती बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसने सबसे पहले वही की तस्दीक की, जिसने सबसे पहले अपना माल अल्लाह की राह में पेश किया, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन ये था कि सैयदा खदीजा जिस दिन विसाल करती है उस दिन वो कई दिन के फाके से थी, उनके पेट में अनाज भी नहीं था। जिसने इस्लाम को मालामाल किया वो इस्लाम की खातिर जाहिरी तौर पर कंगाल हो गई, माल के एतबार से जाहिरी तौर पर, और उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, और आखिरी वक्त जब दुनिया से जा रही थी तो पेट में अनाज नहीं था। और एक बात भी आपको बताऊं, मलके तुज्जार कहलाने वाली खातून, उनको उस दिन कफन देने के लिए रसूलुल्लाह के पास, मुसलमानों के पास कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद न था। ये दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत, अल्लाह पूछेगा ना, लावारिसों को तक कफन नसीब होता है, जो हर लावारिस के वारिस करार दिए गए उनको कफन नहीं। इस दीन के लिए बड़ी मेहनतें, मौज मस्ती करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें सजाकर अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मस्जिदों को वीरान करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, भाइयों का हक हड़प करके और जमीन जायदाद हड़प करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, कब्र को आखिरत को भूल जाने वालों, अपने नबी को भूल जाने वालों, अपने नबी के घर वालों की मेहनतों को भूल जाने वालों, सहाबा की मेहनतों को भूल जाने वालों, इस्लाम की अजमत को दिल से निकाल करके अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करने वाले जन्नत के ठेकेदारों, मुझे बताओ, जब तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाती होगी, तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां बगैर आस्तीन के कपड़े पहनकर मर्दों के सामने जाती होगी, बेपर्दा जाती होगी, उस वक्त तो सैयदा खदीजा के दिल पर क्या गुजरती होगी? बगैर कफन के मैं इसीलिए रही, ये तो और बात है। ये तो और बात है कि सूफिया फरमाते हैं कि सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया। उन्वान ये भी नहीं है, लेकिन बात आई तो मैं अपनी बहनों से कह दूं। सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया, कहा बेटी तुम्हारे बाबा से मैंने कभी कोई चीज़ मांगी नहीं है मेरी बेटी, मेरी लाल, लेकिन आज तुम्हारे बाबा से एक चीज़ मांगना है। कहा क्या? तो कहा पहली वही के वक्त तुम्हारे बाबा के जिस्म पे जो चादर थी वो चादर मैं अपने कफन के लिए तलब करती हूँ। हाँ, तुम्हारे बाबा से कहने मुझे हया आती है। क्यों हया आती थी? मैं बहुत गौर करता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस दिन रसूलुल्लाह के पास उस चादर के सिवा कोई दूसरी चादर भी न हो, तो शायद उनको हया आती होगी कि मैं ये चादर कब्र में कैसे ले जाऊं। लेकिन अकीदतें कहती थी कि ये चादर पहली वही के वक्त थी हुजूर के बदन पर। तो कहा बेटी मैं तो तलब नहीं करती, तुम तुम्हारे बाबा से सिफारिश कर दो कि वो मुझे अपनी चादर दे दें। हाय हाय, सैयदा
طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک نے اپنے بابا سے کہا بابا امی کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو آپ کے بدن پر پہلی وحی کے نزول کے وقت جو چادر تھی، کیا وہ چادر امی کے کفن کے لیے مل سکتی ہے؟ اتنے میں جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، اس خاتون کا مقام تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ یہ چادر تو چادر ہے، اگر یہ جنت کا لباس طلب کر لے تو خدا اس کے لیے جنت کا لباس عطا فرما دے، جنت کا کفن عطا کر دے۔ لیکن بہرحال یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں، میں اپنی بہنوں سے کیا کہوں؟ بے پردہ گھوم کر سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلا رہی ہیں، بے پردہ گھوم کر سیدہ خدیجہ کی کنیزیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی مالکہ کے دل کو تڑپائے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، کوئی کچھ کہے مجھے گالی دے، بدعتی کہے، کچھ کہے، توہم پرست کہے، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اللہ جب میں دل سے سیدہ خدیجہ کو پکارتا ہوں تو روح یہ سیدہ خدیجہ میری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ مجھے دیکھتی بھی ہے، مجھے سنتی بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں دل کی گہرائیوں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں تو جنت المالا سے ان کی روح طیبہ اس محفل کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب ام المومنین کے بیٹے ہیں نا، وہ ہماری ماں ہے نا، مومنوں کی ماں ہے نا۔ میرے بھائیوں تو ذرا سوچو، جب تمہاری میری بیٹیاں بغیر کپڑے کے یعنی آدھی آستین کے کپڑوں کے کالج جاتی ہوگی، کوچنگ جاتی ہوگی، سوچو روح ام المومنین پہ کیا گزرتی ہوگی، جو دین کی خاطر اللہ اکبر سب کچھ لٹا دے رہی ہے، حتیٰ کہ آخری میں ان کے گھر میں چراغ جلانے کو نہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے کفن کا انتظام تک نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، مکے کے گنڈوں نے تو یہاں تک کہ دھمکی دی تھی، ہم تو تمہیں مکے میں بھی دفن ہونے نہیں دیں گے۔ ام المومنین نے کہا تھا خدا کی عزت کی قسم مجھے مکے کی زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر یار راضی ہے تو مجھے زمین غیرت میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائیں، اگر مکے کے گنڈے مجھے کاندھا نہ دیں، مجھے اس کی تمنا بھی نہیں ہے، حبیب خدا کے کاندھے پر میں شہر خاموشہ تک جاؤں گی، اس سے بڑھ کر میری معراج کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کے میرا انجام کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کے میرے لیے جو ہے وہ عروج اور ترقی اور رشک کا ذریعہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بات ہے، آج ہمارے گھر میں دین نہ رہا، ہماری بیٹیاں کالج تو جا رہی ہے، میں کالج جانے سے تو نہیں روکوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کالج جانا ہے تو دین کی حیا کے ساتھ جانا ہوگا، اسکول جانا ہے، کوچنگ جانا ہے تو اسلام کے قانون کی پابندی کے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہ محنتوں کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں، ایک بات بتاؤں، علماء موجود ہے، غلطی کروں تو اصلاح کریں، معاف نہ کرے تب تک خدا معاف نہ کرے تو خیر البشر کی جو حق تلفیاں کر رہے ہو، ان کی بھوک کو بھلا رہے ہو، ان کی محنتوں کو بھلا رہے ہو، ان کی کوششوں کو بھلا رہے ہو، جس نے سب کچھ تج دیا تھا دین کے لیے، اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہے، اپنا گھر چھوڑ کر ہم جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ درد کرتی ہے، ہم لوگ تو گدوں پر بھی بار بار پہلو بدلتے ہیں۔ جس کو خود کا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جانا پڑا، جس کو خود کا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آباد کرنا ہوا، ذرا غور تو کریں اس رسول کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا۔ بس محبت کا نام ہے، جو ہے وہ شہد کا نام لینے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا، لڈو کہنے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا اب ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ یہ سب میں دن گنا رہا ہوں، یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے۔ اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل دن، بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو، جو عالمین کا مشکل کشا ہو، اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ، تقریر نہیں، دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر دل کا درد سنانے کے لیے، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا، سن تو اچھے سے رہے ہو، لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ام المومنین کا سوال، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا، وہ احد کا دن تھا نا۔ خود ہی کہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی،
اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سنیں. احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن. ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے. 70. یہ کہانی قصہ نہیں، سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ. اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ، سابقون الاولون. اللہ اکبر. وہ لوگ جنہوں نے مشکل دور میں بہت ساتھ دیا. کون کون؟ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنزلہ. پہلی رات کا دولہا حضرت حنزلہ، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر. ان نوجوانوں کو کون بتائے؟ I love محمد تو کہتے ہو لیکن حنزلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تو صرف نیند 10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے. ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں، لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے. اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے. اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے. وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے. وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب دو اجنبی دل وصال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا. لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنزلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں. جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے. میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے. یہ دن کیا ہے اور دن کی اوقات کیا ہے؟ خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے. عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں. آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں. تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں. اللہ اکبر. عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں. جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا. خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے. جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے. لیکن اے حنزلہ تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان. حنزلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں. ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں. لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو پتا چلا آواز آئے گی نادام عشق رسول کر کے تو تیرے لیے قانون بدل دیا جائے. قانون صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد. بگیوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، بے کس نواز یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے صبح والا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات بلبل باغ مدینہ جناب قاری محمد شریف صاحب رضوی سے حضور امام اہل سنت کا لکھا ہوا کلام سماعت کر رہے تھے، بڑا خوبصورت، اور اس پر تضمین بھی۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کی آواز میں سوز عطا کرے، اور ان سے پیشتر برادر مکرم عزیز القدر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے آپ کو جھنجھوڑنے والا خطاب، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جن کو سماعت کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب یہ اختتامی وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔